आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आजकल आपकी पाकिस्तान की अर्ली मॉर्निंग और यहाँ अमेरिका में कनाडा में कोशिश करता हूँ कि मगरिब के बाद तक चढ़ जाए, क्योंकि सुबह में तो यहाँ नेट का प्रॉब्लम हो गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे राउटर में प्रॉब्लम है या कंपनी की तरफ से। एनीवे, देखें, मैं वीडियो तो आज करना चाहता था कि बाराने रहमत कैसे अजाब बनता है पाकिस्तान में। मेरे पास वीडियो भी है कि मेरा शहर सखर, जहाँ सिर्फ कश्तियाँ चलने की देर है, पूरा शहर डूबा हुआ है। पीपल्स पार्टी का गढ़, जहाँ हफीज़ पीरज़ादा पैदा हुए, मुजीब पीरज़ादा, जहाँ पुरशीद शाह रहते हैं, जहाँ मीर अज़ार खान बजरानी, पता है, शेख याज और सैकड़ों लोग, एक तहजीब का गहवारा है। फिर कराची में जो हाल है, फिर इस्लामाबाद में जो हाल है कि लाल हवेली, शेख रशीद का घर अराउंड सब डूबा हुआ, बिजली गायब। 74 साल में ये पाया है हमने। एटम बम रखिए, चाटिए, देखिए, डरिए और डराइए। मौजू यकीनन इमरान रियाज है, ट्रोलर पीटीआई का, जो कभी रियासती इदारों का ट्रोलर था, अब वो पीटीआई का है, क्योंकि इदारों में डिफरेंसेस मौजूद हैं और वहाँ सेगमेंट बन चुके हैं। मैं पहले एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा कि जी देखें, रियासत से जो भी पंगा करेगा, वो नवाज शरीफ हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो इमरान रियाज की क्या औकात है कि रियासत से पंगा नहीं लेना है, कि ऊपर अल्लाह और नीचे रियासत। तो सबसे पहले जिन साहब ने कहा है, उनकी एक तारीख़ है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि जब माशरे जहाँ पहुँच चुका है हमारा माशरा, वहाँ ऐसे ही साफ़ी पैदा होते हैं। फ़र्क समझ लें कि रियासत और रियासती पॉलिसियों के हवाले से गद्दार कौन हो सकता है और कौन नहीं। जो इंटरनेशनल इसकी तारीफ़ है कि रियासत जो है अपने आइन से, अपने निज़ाम जो तयशुदा हो, मुरतब शुदा हो, उससे अगर मैं इनराब करता हूँ, अगर कौम ने एक मुत्तफ़क़ा आइन बनाया हुआ है और उससे हट कर मैं कोई नए निज़ाम की बात करता हूँ, तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। असल एतराज़ ये है कि मैं रियासत के ही ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँ कि ये रियासत मेरे कहने पे चलेगी या मेरी मर्ज़ी से चलेगी या ख़त्म हो जाएगी। जैसे तालिबान है, ये एंटी स्टेट जिन्हें कहा जाता है ना, कि रोग एलिमेंट, ये रियासत के ख़िलाफ़ है। इनका ख़ात्मा ज़रूरी है, जिनसे हम मुज़ाकरात 12वीं बार कर रहे हैं। हम उन्हें माफ़ी देते हैं, उनको छोड़ते हैं कि उनके बड़े बड़े दहशतगर्द इस वक्त भी हमने सालिस के पास रखवाए हुए हैं, अफगानिस्तान के पास, कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उन्हें छोड़ दीजिएगा। 103 कैदी हमने छोड़े हैं। हमारे एक तरफ तो रियासत उनसे मुज़ाकरात कर रही है जो एंटी स्टेट है, और दूसरी तरफ रियासत अपने ट्रोलर, नए पुराने ट्रोलर जो साहब ये कह रहे हैं कि रियासत से जो पंगा लेगा उनसे ये कहलवा रही है, खौफ फैलवा रही है कि वो इमरान रियाज। सबसे पहले जहन में आपको खुद सबको मालूम है कि मैं इमरान रियाज को सख्त नापसंद करता हूँ, मगर उस पर बगावत के मुकदमे, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, जिस हद तक कर सकता हूँ कि उसने हामिद मीर से लेके, आमिर मीर से लेकर, कौन था जिसे वो गद्दार करार नहीं देता था, मगर वही हामिद मीर आज उसके लिए बोल रहा है, वही आमिर मीर उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, वही शहजेब उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। मगर सारे जो जिनकी वो मुखालफत में ज़मीन आसमान एक कर देता था, आज वो सब उसकी हिमायत में बोल रहे हैं। मैं उस पर पहले आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी सुनाया, मगर आज सुनाना बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़ी क्यों बोल रहे हैं। बाशऊर सहाफ़ी सब बोलेंगे कि यहाँ 9/11 के बाद जो तारकीन वतन थे, जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, हुक्म आ गया कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगी, कि वो अपने बायोडाटा जो है डॉक्यूमेंट करवाएंगे कि पता चले कौन कहाँ रह रहा है। बहुत से लोग तो भाग गए थे, कुछ लोग गए और गिरफ्तार हो गए, उनकी कुछ चीज़ें निकल आईं, तो ज़मानतें ये जो, तो उसमें ना यहूदी तंजीमें, यंग बच्चे, उनके लॉयर, लड़के लड़कियां पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की ज़मानतों के लिए निकल पड़े और मुफ्त में काम कर रहे थे। तो मैंने एक लॉयर से पूछा, यंग बच्चे से, यहूदी से,
کہ تم لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہو, یہ تمہارے دشمن مسلمان. اس نے کہا کمان, یہ ہمارے دشمن نہیں ہے, یہ اپنے دشمن ہے, اور ہم ان کی محبت میں کوئی کام نہیں کر رہے, ہم ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم بھی ایک اقلیت ہے اس ملک کی, ہمارا نمبر ان سے بھی کہیں کمی ہے تھوڑا سا. ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ آج ایک کمیونٹی پر حملہ ہو گیا, ایک اقلیت کو دبا لیا گیا, تو کل ہمارا نمبر آنے میں دیر نہیں لگے گی. تو اگر میں آج یہ مذمت کر رہا ہوں, یا حامد میر کر رہے ہیں, یا اور دوسرے سارے صحافی کر رہے ہیں, اور ہیڈ لائن ان چینل پہ ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے جن کے خلاف ایک عذاب تھا یہ عمران ریاض, تو یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ ضرورت بھی نہیں ہے. وہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو سنجیدہ جرنلسٹک حلقے ہیں اس میں عمران ریاض کبھی ڈسکشن میں نہیں آیا. پھر جو اداروں نے بویا انہیں بھی تو کاٹنے دیں نا, کہ اسے ویڈیو دکھایا کرتے تھے, ایویڈنس دکھایا کرتے تھے, انویسٹیگیشنز پوری دکھایا کرتے تھے, اسے کنوینس کرتے تھے, وہ اتنا بڑا آدمی تھا, اور کوئی اسے ملک ریاض بتا رہا ہے صحافیوں کا کہ اس کے پاس اسلحے کے بھی ڈھیر ہیں جو اس نے اپنے منہ سے مانے ہیں, اس کے پاس جانے کتنی گاڑیاں ہیں, تو کوئی ایک اکیلا ہے کیا؟ وہ تو کراچی سے اسلام آباد تک قصے ہیں, کہانیاں ہیں. پھر سب سے پہلے ذہن میں رکھیں محترم, میں اپنے دوستوں کو, اپنے کرم فرماؤں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ریاست کے تمام ادارے ٹوٹ چکے ہیں, وہاں رشوت, سفارش, قربہ پروری اور جو بھی عیوب جنہیں کہتے ہیں وہ موجود ہیں, تو آپ میڈیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہوگا. کیوں وہ سماج سے باہر ہے, یا اسے ڈر نہیں لگتا, یا اس کے دل میں لالچ نہیں آتا, یا وہ قانون سے بالکل الگ ہے, ماورا ہے, وہ سیاست میں نہیں رہتا, اس سماج کا حصہ نہیں ہے, اس روایات کا حصہ نہیں. کیوں؟ کبھی سوچیں, غور کریں. آج کے پاکستانی جرنلزم میں ایک بڑی اکثریت, مجھے نمبر کہتے ہوئے تو شرم آ رہی ہے, برا لگ رہا ہے خود کو, مگر بہت بڑی اکثریت صرف لالچ میں, طاقت کی خود غرضی میں اور نمود و نمائش کے لیے جرنلزم کو جوائن کرتی ہے. کراچی پریس کلب, جہاں ممبرشپ لینا کبھی ایک بہت بڑا آنر ہوا کرتا تھا, ایک بہت بڑا آنر, اب وہاں جائیں تو جمعہ بازار لگا ہوتا ہے ہر وقت, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے لوگ ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے یہ سب ممبر ہیں. ان میں سے 90% کو, یہ جملہ بات خاص طور سے کہہ رہا ہوں, 90% کو خبر کی خیر نہیں پتا, نیوز کے اینڈ نہیں پتا, ڈبلیو تو بڑی دودھ کی بات ہے. اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں تو بہت سارے اینکر, اسپیشلی عمران ریاض جیسے لوگ, یہ 4 سال پہلے تک تو اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا نا. میں تو خاص کر یہ واقعہ سنانا چاہوں گا کہ میں عمران ریاض کو کب سے جانتا ہوں, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے اسے 4-6 بار کے بعد بہت ریئر سال میں 2 دفعہ دیکھا ہو تو دیکھا ہو. میں جانا کیسے؟ ٹویٹر پہ پاکستان کی ایک نامور پی ٹی آئی کی ٹرولر خاتون نے ایک سروے لگایا کہ حامد میر بڑا صحافی ہے یا عمران ریاض. تو میں بہت حیران ہوا, بہت چونکا, کہاں حامد میر, کہاں عمران ریاض. جب میں نے اس کے کامنٹ پڑھنے شروع کیے, پھر میں اس کی اکاؤنٹ پہ گیا تو میں حیران رہ گیا, اور اس سروے میں عمران ریاض جیت گیا حامد میر سے. مجھے یقین آ گیا تھا اس دن کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. شدید اختلاف کر سکتے ہیں آپ حامد میر سے, مگر ایز اے جرنلسٹ اس پہ انگلی نہیں رکھ سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم دوستوں کے حلقے میں اس کے حوالے سے بعض اوقات گفتگو ہوتی کہ وہ جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے, خبر میں بے معنی نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا تھاٹ پروسیس ہے اپنا, ایک نظریہ ہے, اور ہر انسان کا ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیں شہباز حکومت پر تنقید وہیں سے ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر.
اچھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز حکومت وہی کر رہی ہے جو عمران حکومت کر رہی تھی، تو آپ ان سے کیا توقع کرتے تھے؟ صحافیوں کو خریدنا، بیچنا، ان کی زبانیں بند کرنا، یہ تو روایتی انہوں نے ڈالی۔ 80 سے ضیاء الحق کے دور سے جب یہ دونوں بھائی سیاست میں انٹروڈیوس ہوئے اور یہ پھر نون لیگ بنی، تو ان کا تو یہ تو آگے ہی اس بنیاد پہ بڑھے۔ پنجاب کے میڈیا کے بارے میں اوپنلی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی مینج کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، اور جو انہیں فالو نہیں کرتا یا ان کی شرائط نہیں مانتا اسے فارغ کروا دیا جاتا ہے۔ وہ کوئی طریقہ ہو، پیسوں سے ہو، بریانی سے ہو، اداروں میں سفارش کر کے ہو۔ جب یہ 99 میں ان کا کو ہوا ہے، اس سے پہلے کی لسٹ دیکھیں، اس میں بھی حامد میر کا نام ہے کہ اس سے نکالو، جنگ گروپ سے کہا تھا، جو اس میں 12-14 نام تھے، سہیل رائٹ سے لے کر کافی نام میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اس میں حامد میر کا نام بھی تھا کہ نکالو۔ تو یہ تو پروفیشنل دشمن ہیں صحافت کے، تو ان کی طرف ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ تحمل کا، صبر کا، برداشت کا کوئی مظاہرہ کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہچانیں، صحافت کو بھی پہچانیں، مجھ سے اختلاف کریں، آپ شدید اختلاف رکھیں۔ پی ٹی آئی والے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں عمران خان کے صرف خلاف ہوں اور نواز شریف کی حمایت کرتا ہوں، یا زرداری کی کبھی کرتا ہوں، یا ایم کے ایم کی کرتا ہوں۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں امریکہ میں رہ کر ان سب کے عذاب اٹھاتا رہا ہوں، اور ایم کیو ایم نے تو میرے حوالے سے وہ کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر بات یہی ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پھر پاکستان میں ممکن نہیں رہا۔ پاکستان میں صرف خواتین جرنلسٹوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں ایماندار ہیں، ان کی خواہشات کم ہیں، اور وہ اپنے پیشنیٹ ہو کے کام کرتی ہیں۔ اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد تو آپ یقین کریں، آپ کے جرنلسٹ جو آپ کو نظر آتے ہیں گنے چنے ہیں، باقی تو مالکان نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسٹوج رکھے ہوئے ہیں۔ میں نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ کو اتنا مختصر بتا دوں، پاکستان تو دور کی بات، امریکہ میں ان چینلز نے 95% جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ نان پروفیشنل ہیں، اور انہیں کیا دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سنیں گے تو ڈر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مختصراً واقعہ، بہت کوشش کروں گا کہ کوئی ظاہر نہ ہو، کہ ابھی 2 پاکستانی چینل کے 2 عہدیداروں کی، امریکہ کے لوکل عہدیداروں کی لڑائی ہو گئی۔ تو ایک بہت چھچورا ہے اس میں، اور نامور چھچورا ہے، اسے ہر آدمی تقریباً جانتا ہے۔ تو اس نے جو سنجیدہ مزاج ہیں ان سے ان کے ایک دوست کے بارے میں بڑی ولگر گفتگو کی۔ تو پہلے تو وہ ٹالتے رہے، آس پاس لوگ بیٹھے تھے، سن رہے تھے، اور انہیں آنکھوں کے اشاروں سے تنبیہ کرتے رہے کہ یہ جو لینگویج ہے آپ کی وہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی زبان کھولی۔ اچھا، پھر وہ جس ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی زبان کھلنے کا مطلب پھر قیامت ہی مت جانا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تو کتنا بڑا سپلائر ہے اپنے مالک کا، جو نون ہے، سب کو پتہ ہے۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر نے پوچھا تھا، جن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ سپلائر جو ہیں، کہ انہوں نے ایک تقریب میں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ انصاف کو آپ جانتے ہیں وہ جو فلان جگہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پوچھیں۔ کہنے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایک چینل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کہنے کیا تنخواہ ہوگی؟ میں نے کہا 3000 ملتے ہیں ان کو، جو میری معلومات ہیں، جو ان کے مالکان نے بھی مجھے بتایا۔ کہنے کہ ان کی بیلٹ جو ہے نا وہ $1200 کی ہے، جو گھڑی پہنی ہوئی ہے وہ $40-45 ہزار کی ہے، جو پینٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے $500 کی ہے۔ تو میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا جتنا بڑا چینل ہے یہ کم ہے، کیونکہ یہ کمائی کا دھندا ہے۔ اب یہ سماج کی خدمت یا سماج کے سدھار کے لیے کوئی کام نہیں کرتا یہ میڈیا۔ تو یہ جو عمران ریاض جیسے لوگ ہیں، انہیں پہلے ریاست نے پیش کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ابھی بھی ریاست میں کہیں ان کی سپورٹ ہے، جتنی یہ بہادری دکھا رہے ہیں، اور کہ ہم تو سچ بولیں گے، ہم تو رائے نہیں بدلیں گے، کہ ہماری رائے بدلنے کے لیے ہمیں یہ دکھایا گیا۔
تو جو جنہیں ریاست بتایا جا رہا ہے میں انہیں ریاست نہیں مانتا. وہ ریاست میں اپنا ایک عہدہ حاصل کر کے ریاست کو بدنام کر رہے ہیں. ریاست یہ نہیں ہوتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب کوئی ریاست یہ کر سکتی ہے کہ ایک ٹرولر کو بلائے, اپنے پیڈ ٹرولر کو, اور اسے ایک اسائنمنٹ دے کہ تم اسے گندا کرو اور یہ ثبوت ہیں, اور بعد میں پھر ریاست بھاگ جائے. یہ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے نا کہ ریاست پھر بھاگ, اگر وہ ریاست ہے تو بھاگ گئی. نہیں, ریاست نہیں ہے, وہ افراد ہیں. ادارہ بھی پورا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ فلانا آ گیا تو اب یہ پالیسی ہوگی. تو ریاست کی پالیسیوں سے اختلاف جائز بھی ہے اور عین حلال بھی ہے اور عین جہاد بھی ہے کہ اگر آپ کو وہ پالیسیاں پسند نہیں ہیں اور وہ پاپولر اوپینین ہے, آپ کی سراؤنڈنگ اس کے خلاف ہے, تو آپ اسے ریپرزینٹ کریں, اس اوپینین کو آگے بڑھیں. مگر صحافی کبھی بھی کسی ایک سیاسی پارٹی یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک طبقہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. اگر میرے باپ میں خامیاں ہیں سیاسی نظریاتی تو میں بیان کروں گا, میں اس کی ذاتیات پہ نہیں جاؤں گا. ہمارے یہ ایک طویل بحث ہے کہ ہمارے یہاں تو آپ سیاسی نظریاتی اختلاف رکھیں تو اسے ذاتی نوعیت کا بنا لیا جاتا ہے. تو ابھی تو یہاں بہت کچھ ہوگا, کیونکہ یہ شہباز شریف, نواز شریف یا آصف زرداری, گو کہ پیپلز پارٹی میں ٹالرنس کا لیول بہتر ہے. کہیں بے نظیر کے زمانے میں تو بہت تھا, آصف زرداری کی شہرت اس حوالے سے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. مگر میاں برادران یہ تو خرید لیتے ہیں, ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ مروا بھی دیتے ہیں, اور نہیں تو یہ تو بہت کامن بات ہے 17-18 مقدمے. اچھا پھر کب نہیں ہوا یہ؟ پچھلے دور میں میر شکیل الرحمان پہ 500 مقدمے تھے گزشتہ 10 سال میں. دیکھیں ہر گلی گلی مقدمے بنوائے گئے تھے. اچھا پاکستان میں تو ایسے مقدمات کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے, نہ عزت عتق کا. اور دوسرے چینل جو اس میں ریاست کا پہلے حمایتی تھا اب مخالف ہے, لندن میں 3 بار سزا ہو چکی, اس کو منی پیسے دیے, اور اپنے نام سے کام بھی نہیں کر سکتا. وہ پاکستان میں شیر ہوتے ہیں یہ, کیونکہ آپ کی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی. فیصلے کر لیں تو محفوظ کر لیتی ہیں, جیسے اس وقت محفوظ کیا ہوا ہے نا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن. اور وہ کہہ رہا ہے انصاف, قانون, اور معاشرے بد تباہ ہو جاتے ہیں اگر انصاف نہ ہو, قانون نہ ہو, اور اپنے لیے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. آپ اس کے قانون انصاف کا واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا یقیناً کہ ریاض ملک سے منی لانڈرنگ کے پیسے برطانیہ نے ریکور کیے, ریاست پاکستان کو واپس کیے کہ یہ آپ کی امانت ہے. اور عمران خان نے وہ پیسے کابینہ سے پوچھے بغیر 40 ارب روپے اور اسمبلی میں لائے بغیر جمہوری وزیر اعظم ہے نا, اپنی کابینہ سے بھی اپروول نہیں کی, اور وہ پیسے جو برطانیہ نے ان کی محبت میں پکڑے اپنے قوانین کے تحت اور انہیں لوٹائے, انہوں نے واپس ریاض ملک کو دے دیے. یہ ہے قانون, یہ ہے انصاف عمران خان کا. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہہ رہا ہے 20 میں سے 20 سیٹیں جو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 20 میں سے 20 ہم جیتیں گے. مطلب کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے 2-4 بھی 6 بھی 8 بھی جو کہ وہ ہاریں گے, تقریباً 14 سیٹیں تو 15 ہاریں گے, تو وہ الیکشن مانے گا ہی نہیں. پھر اس کے بعد کھیل شروع ہوگا اصل, پھر کیوس بڑھے گا. کیونکہ اداروں میں جو صحافی بتا رہے ہیں نا کہ ریاست جنہیں بتا رہے ہیں وہ ریاست نہیں ہے. ریاست کا فیصلہ عدلیہ کرتی ہے, ریاست کا فیصلہ اسمبلی کرتی ہے. باقی سب ادارے ہیں جو فالو کرتے ہیں, جو وہ فالو نہیں کرتے وہ ریاست بنے ہوئے ہیں, وہ ریاست نہیں ہے. اگر اسمبلی کہے اور عدالت بھی اسے سرٹیفائڈ کرے کہ جرنلزم اب ایسے ہوگی, اسمبلی اگر طے کر لے, اگر اسمبلی بھی غلط کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی ایک پورا جہاد ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ اگر پارلیمنٹ انونیمسلی اٹھا کر کوئی قانون پاس کر دے تو اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے. ریاست ایک بالکل الگ چیز ہے, مگر وہ نہیں ہے, باجوہ ریاست نہیں ہے, یا فیض حمید ریاست نہیں ہے, یا نظیم انجم ریاست نہیں ہے کہ وہ اگر ناجائز لوگوں کو اٹھواتے ہیں, غائب کروا دیتے ہیں, تو ان کے خلاف بولنا عین حلال ہے, عین جائز ہے, عین جہاد ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.